नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल माइदा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ज़रूर आप उन लोगों को अपनी अदावत में सबसे ज़्यादा पाएंगे जो यहूद हैं, यानी ईमान वालों से सबसे ज़्यादा दुश्मनी यहूद, और फरमाया वल्लज़ीना अशरकू यानी हिंदू जो शिर्क करते हैं। लिहाजा हम देखते हैं कि दुनिया में इस वक्त इंसुलर नेशंस जो हैं वो 3 पाई जाती हैं, जिनमें पहला नंबर यहूदियों का है, दूसरा हिंदू और तीसरा पारसी यानी ज़रतुश्तरी। यहूद 2 किस्म के हैं, एश्केनाज़िम एंड सेफर्डम। और ये एश्केनाज़िम वो ग्रुप है जो अपने आप को इसराइल का मालिक तस्वुर करता है और समझता है कि वो इसराइल का मालिक है। एक हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इत्तकुल यहूद वल हुनूद वलौ बिसबईना बतनन, यहूदी से और हिंदू से बच के रहो अगरचे वो 70 पर्दों में ही क्यों ना हो। जिस तरह सूरह अल माइदा की आयत नंबर 82 में जिसकी तिलावत की, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमाया कि मोमिनीन के शदीद दुश्मन और नफरत जो रखेंगे वो यहूदी और हिंदू रखेंगे। आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा जुल्म या तो यहूदी कर रहा है या हिंदू कर रहा है। कश्मीर का मामला हो या फ़लस्तीन का मामला हो या दुनिया में कहीं भी जुल्म हो रहा हो, लिहाजा वो ईसाई जिसका तस्वुर किया जाता है कि मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, ये दर हकीकत वो ईसाई है जो यहूदियों का ही आलाकार है। और यहूदियों ने इस दुनिया में फसाद फैलाने के लिए जो उनकी आला तंजीम है, जिसको ज़ायनिस्ट इंटरनेशनल ज्यूरी यानी ज़िंजरी के नाम से जाना जाता है, आज मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि ज़िंजरी के तहत काम करने वाली तहरीकों और तंजीमों की तकसीम जो है वो क्या है और किस तरीके से वो काम करती हैं। यूँ तो इनकी तादाद हज़ारों में है, लेकिन मुख्तसरन मैं आपके सामने इनकी हैयत के एतबार से जो कम से कम 10 अक़साम हैं उसके नाम बताऊंगा। और हैयत के एतबार से आप देखें तो इसमें आइडियोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, सोशल है, इंटेलेक्चुअल है, साइंटिफिक है, कल्चरल है, रिलीजियस है, स्ट्रेटेजिक है और लॉजिस्टिक है। हैयत के एतबार से इनकी ये तंजीमें और तहरीकें इस हवाले से काम कर रही हैं, जबकि कारकर्दगी के एतबार से कम 4 इनकी बुनियादी अक़साम हैं। नंबर 1 पॉजिटिव यानी इजाबी है, नेगेटिव यानी मनफी है, एक्टिव यानी इक़दामी है और पैसिव यानी सल्बी है। लिहाजा बराह रास्त यहूदी तंजीमें तकरीबन 100 से ज़ायद हैं और दुनिया के बड़े बड़े इन्होंने जो तरीके हैं वो बनाई हैं, जिसमें जो मुंदरजा झेल उमूमी तौर पे जो जानी पहचानी जाती हैं दुनिया में, उसमें एंग्लिकन चर्च ऑफ इंग्लैंड ये इन्हीं का एहलकार है, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट कांग्रेस, इस तरह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ, ये यहूदियों का ही कायम करदा वो इदारा है आलमी जो अमन के नाम पे बनाया गया। और जैसे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब इनसे कहा जाता है कि फसाद ना फैलाओ तो ये कहते हैं हम तो दुनिया में अमन कायम कर रहे हैं। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून। बिल्कुल उसी पैटर्न पर कि जब इनसे कहा गया कि फसाद ना फैलाओ तो इन्होंने अमन के नाम पर ये यूएनओ बना दिया, जिसने मुसलमानों पर दुनिया में बर्बरियत की इंतहा कर दी। और तारीख़ी एतबार से कोई एक जंग भी ऐसी नहीं है जो यूएनओ ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम को रोकने के लिए कोई इसमें रोल अदा किया हो या किरदार अदा किया हो। लिहाजा यूएनओ दर हकीकत ये सहूनी एक इदारा है जो इनके मफादात के लिए काम करता है। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यानी IMF, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है
اس کے بعد انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل ریڈ کراس، پین اور انٹرنیشنل ایسوسیشن آف پوئٹس، پلے رائٹس، ایڈیٹر، ایسیسٹ اینڈ ناولسٹ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آل لبرل پارٹیز جتنی بھی ہیں، ہیومن رائٹ پارٹیز یعنی سیکولر مائنڈڈ، یہ جتنے ادارے جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان میں اسپیشلی ان کو بہت بڑی فنڈنگ کی جاتی ہے کہ انسانی حقوق کے نام پر آپ سیکولرزم پھیلائیں اور خواتین کے حقوق پر بے حیائی اور عریانی کی طرف پاکستان کی خواتین کو لے کر آئیں، کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی کا حصہ جو 18 سے 35 سال کے درمیان ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے، لہٰذا ان کے دماغوں میں زہر گھولنے کے لیے اور مذہب سے برگشتہ کرنے کے لیے ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ یہ مسلم معاشرے کی اقدار کو پامال کر سکیں۔ اسی طرح انٹرنیشنل فری میسنری، اس سے مراد کوئی ایک تحریک یا تنظیم نہیں ہے، اس نہج پر دنیا میں سینکڑوں تحریکیں اور تنظیمیں اس حلقے میں قائم ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں۔ زنجیری کے کام کرنے کے جو طریقہ کار ہیں، وہ جو رائج ہیں، وہ ہزار ہاں ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ یعنی جو حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اتقوا الیہود والہنود ولو کانوا بسبعین بطنا، کہ 70 پردوں میں کیوں نہ ہو، یعنی اتنی لیئرز میں ہوں گے کہ بعض اوقات مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ پیچھے سے صہیونی فنڈڈ ہیں اور یہ زائنسٹ جو ہے ان کو فنڈ بھیج رہے ہیں، اور مسلمانوں میں وہ کس قسم سے کام کرتے ہیں اور کیا پیٹرن انہوں نے سیٹ کیے ہیں، اس کو میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا۔ ایک اصولی طریقہ کار ان کا ریشنلائزیشن ہے، یعنی تعقلیت، یعنی عقل کو مذہب میں آخری فیصلہ قرار دینے والا بنا دیا جائے، ان تمام نظریات کا رد کرنا جو عقل سے مطابقت نہیں رکھتے، اور اس کے لیے وہ 3 قسم سے کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، سیکولرائزیشن کو پروموٹ کرنا، یہ ان کے بڑے ادارے ہیں اور یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ پیٹرن ہے ان کا کہ سیکولرائزیشن کو پروموٹ کرنا، ڈیموکریٹائزیشن یعنی جمہوریت کے نام پر، جس کو اقبال نے کہا کہ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، یعنی ڈیموکریسی کے نام پر سیاست میں ایسے اقدار کو لایا جائے کہ نمبر 1 تصور خدا کو سیاست سے مٹا دیا جائے، نمبر 2 اخلاقی اقدار کو ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی جڑوں کو ان کے مذہب سے کاٹ دیا جائے۔ تو پہلا سیکولرائزیشن یعنی لا مذہبیت پھیلانا، تعقلیت کے لیے یہ ایک طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا ڈیموکریٹائزیشن، جمہوریت کے نام پر سیاست کو آلودہ کرنا، اور جو اسلامی طریقہ سیاست ہے، ریاست کا نظام ہے اسلام، اس کو ختم کر کے عقل کی بنیاد پر تمام تر سیاست کو استوار کیا جائے اور فیصلہ انسانی ذہن پر چھوڑا جائے۔ پارلیمنٹ کو سپریم سوورن اتھارٹی بنا دینا، اور جمہوریت کو ایک مقدس گائے کے طور پر پیش کیا جائے کہ جمہوریت کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اس ریاست کے خلاف کارروائی ہوگی۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ خود لندن میں بادشاہت کو آج تک قائم کر کے رکھا ہوا ہے، اور انہی برطانوی سامراج کے ہاتھوں جو آل سعود ہیں ان کی بادشاہت کو قائم کیا گیا، اسلامی نظام خلافت کو ختم کیا گیا، پھر بعد میں جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کو کے نام پر جناب وہ نیا نظام رائج کیا گیا۔ تو یہ پسند کرتے ہیں اپنے جو ان کے اعلی کار ہیں ان کے لیے نظام بادشاہت کو پسند کرتے ہیں، اور باقی دنیا میں کہتے ہیں کہ اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو وہاں ہم انویڈ کریں گے اور ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، کہ انسانی رائے کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اور ایک جو پاپولیشن کی جو کنسنسس ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جمہوریت کا نام دیا گیا۔ اسی طرح یورپ کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے جو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے آج کے دور میں۔ امریکہ اور یورپ کی جو سول سپریم پاور ہے، پہلا ایجنڈا یہ ہے کہ اس کی بقا کو کیسے ممکن بنایا جائے، یہ ان کی ٹاپ لسٹ میں ہے کہ امریکہ اور یورپ۔
تقریباً 97 لاکھ سے زائد یہودی اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں، یعنی اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ جو یہودی ہیں وہ امریکہ میں ہیں۔ یورپ میں ان کی تعداد کم ہے، اس وقت 14.7 ملین کے قریب یہودی دنیا میں موجود ہیں، جس میں سے دوسری بڑی تعداد امریکہ میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلا ان کا ایجنڈا یہ ہے، یورپ کا 5 نکاتی ایجنڈا جو یورپ کو دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ امریکہ اور یورپ کی جو سول سپریم پاور ہے اس کی بقا کو کیسے ممکن بنایا جائے۔ دوسرا، دجالی تہذیب کی تکمیل کا ایجنڈا ان کا دوسرا اہم ایجنڈا ہے۔ اس طرح زائنزم کا 5 نکاتی ایجنڈا جو ہے اس کو کس طریقے سے ہم پورا کریں، اور اس کا 5 نکاتی ایجنڈا کیا ہے؟ نمبر 1، آرمیگیڈون یعنی جنگ ہرمجدون، اس کی تیاری اور اس کے لیے تمام طاقتوں کو حاصل کرنا۔ نمبر 2، کریشن آف گریٹر اسرائیل، جس کے لیے فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حال ہی میں ماہ رمضان المبارک میں 27 رمضان المبارک کو مسلمانوں پر بمبارٹمنٹ کی گئی، مسجد اقصی میں آگ لگائی گئی۔ یہ اسی تحریک کا حصہ ہے، یہ اسی سلسلے کا حصہ ہے کہ کریشن آف گریٹر اسرائیل۔ عرب چونکہ ان کی پاکٹ میں جا چکے ہیں، اب لہٰذا ان کو ویسے تو کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن پاکستان ترکی کی وجہ سے جو ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہوا، اور پاکستان نے چونکہ عرب ریاستوں کی سرزمین مانگ لی تھی ان پر حملہ کرنے کے لیے، لہٰذا ان کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ فلسطین میں حماس نے ان کی لاشوں کے انبار لگا دیے تھے، لہٰذا انہوں نے ماحول ایسا کریٹ کیا جان بوجھ کے، کچھ ریاستوں کو کھڑا کیا، یو این او کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا، اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ OIC کا اجلاس بلایا گیا، جو کہ انہی کی تعمیر کردہ اور انہی کی قائم کردہ ایک تنظیم ہے جو کیموفلاش بنی ہوئی ہے، اور یہ ایک تاثر دیا گیا کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان اس کو روکنے کے درپے ہیں، لہٰذا ہم ان کی ریکویسٹ کو قبول کرتے ہیں، اور امریکہ نے کہا تو مان لیا۔ در حقیقت جو امر واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت یہودیوں کو برے طریقے سے وہاں پہ صہیونیوں کو مارا جا رہا تھا، اور لاشوں کے ان کے انبار لگا دیے گئے تھے، ان کا آئرن ڈوم سسٹم فلاپ ہو گیا تھا، لہٰذا یہ ہزیمت کا سامنا کر رہے تھے اور دنیا کو دکھانا نہیں چاہ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے جنگ بندی بھی اگر کی تو اس نام پر کی کہ ہم فلسطین کے لوگوں پر یہ رحم کرتے ہیں اور دنیا کی اس اپیل کو مانتے ہیں کہ ہم نے جنگ بندی کر لی، ورنہ امر واقعہ یہ تھا کہ اس وقت یہ بہت زیادہ پٹ رہے تھے مسلمانوں سے، اور ان کو گریٹ تھریٹ تھی کہ ان کو اڑا کے رکھ دیا جائے۔ یہ جو 5 نکاتی ایجنڈا زائنزم کا ہے اس میں آرمیگیڈون، کریشن آف گریٹر اسرائیل، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا، اور چوتھا یہ کہ تھرون آف ڈیوڈ یعنی بلڈنگ آف تھرڈ ٹیمپل۔ میں نہیں سمجھتا، بہت سے لوگ اس بات پہ اور بہت سے علماء نے اس پر بات کی اور ان کے بیانات آتے رہتے ہیں کہ یہ گرا دیں گے مسجد اقصی کو اور یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل قائم کر لیں گے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ ناممکن نظر آتا ہے آج کے دور میں، جب پاکستان جیسی ایک ایٹمی اسلامک پاور ان کے سامنے کھڑی ہے تو ان کی اتنی ہمت نہیں کہ مسجد اقصی کو یہ گرا سکیں۔ اگر انہوں نے ایسی کوشش کی جیسا کہ حال ہی میں انہوں نے کوشش کی تھی تو ان کے اوپر جو پریشر آیا، ان کے اوسان خطا ہو گئے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ مسجد اقصی کو گرا دیں گے اور تھرڈ ٹیمپل قائم کر دیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ دور حاضر میں ایسا ممکن ہے۔ یہ ضرور ہے کہ یہودی دنیا سے جمع ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اپنی قتل گاہ یہاں پہ جمع ضرور ہوں گے، پورا پریشر ڈالیں گے، پوری میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا، حدیث میں کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا ڈیوڈ پہ بیٹھ کے اس کی تاج پوشی کی جائے گی اور یہاں سے وہ اپنی ریاست کا آغاز کرے گا۔ ان کا لد کا ایئرپورٹ ہے جو انہوں نے بہت سیکیور بنایا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو یہیں پہ آ کے قتل کریں گے، یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، یہاں چھپنے کی کوشش کرے گا، لہذا چوتھا ایجنڈا تو ان کا یہ ہے زائنزم کا کہ تھرڈ ٹیمپل یہاں پہ قائم کریں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ کامیاب ہوں گے۔ اس طرح 5واں ایجنڈا ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ عالم ارض کے تمام وسائل پر قبضہ کرنا، جتنی ریسورسز ہیں زمین کی ان تمام پر ان کا قبضہ ہو جائے اور یہ دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ لہٰذا 3 نکاتی ایجنڈا: ریاست اور سیاست میں سیکولرزم کو رائج کرنا، نمبر 2 معیشت کی بنیاد سودی نظام پر قائم کرنا، جس طرح ٹوائن بھی نے کہا تھا کہ دنیا میں 20 تہذیبیں قائم ہوئیں اور جس میں سے 12 ختم ہو گئیں، 8 بچی ہیں جن میں سے ایک مغربی تہذیب، 7 میں سے 5 کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اسیمیلیٹ یعنی ختم کر سکتے ہیں، لیکن صرف 2 تہذیبیں ایسی ہیں جو یہودی سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے لوہے کے چنے ہیں۔ نمبر 1
کانفیوشس سویلائزیشن یعنی چینی تہذیب، نمبر 2 اسلامک سویلائزیشن یعنی اسلامی تہذیب. اور اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال، سیاست میں جمہوریت کے نام پر مغربی جمہوریت کا تسلط، معاشی نظام میں سودی نظام کو رائج کرنا، ایجوکیشنل پالیسیز میں سیکولر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا. اس طریقے سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح اسلامک سویلائزیشن کو جڑوں سے کاٹ کے رکھ دیں. لیکن اقبال نے بانگ درا میں کہہ دیا تھا کہ عشق و فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ. تو نے دیکھا سطوط رفتار دریا کا عروج، موج مستر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ. یعنی پاکستان کا وجود میں آنا عالم حریت کا جو خواب تھا میں وجود میں آئی، اور اس وقت پورے عالم اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے. آگے کہتے ہیں کھول کر آنکھیں میرے آئینے گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دے. یعنی اے مسلمانوں، ابھی آسمان سے تمہارے لیے اور آزمائشیں ہیں، اور تمہیں ختم کرنے کے لیے، پاکستان کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے سامنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ کہ تقدیر میں جو مسلمانوں کا عروج لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. اور یقیناً حضرت امام مہدی کے لیے جو فوجیں روانہ ہوں گی وہ پاکستان سے ہی ہوں گی. تو اقبال کہتے ہیں سامنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ، جتنی تدبیریں پاکستان کو اور عالم اسلام کو ختم کرنے کے لیے کی جائیں گی ان کے سامنے تقدیر کے کھیل کو تم دیکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، ان کو آزادی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.